बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खुद से खुदा तक ज़िक्र क्या है। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व आकिमुस्सलाता इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वलिज़्ज़िक्रुल्लाहि अकबरु वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। जो किताब तेरी तरफ वही की गई है उसे पढ़ा करो और नमाज के पाबंद रहो। बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बात से रोकती है और अल्लाह की याद बहुत बड़ी चीज़ है और अल्लाह जानता है जो तुम नहीं करते हो और जो तुम करते हो। पिछले बाब में ज़िक्र की तारीफ़ बयान की जा चुकी है। नमाज, कुरान, तस्बीह सब अल्लाह का ज़िक्र है, लेकिन एक ज़िक्र ऐसा है जो सबसे बड़ा है। ये ज़िक्र ऐसे इसम की हर वक्त तकरार है। एक ऐसे नाम को हर वक्त पढ़ना है जिसे इंसान ने नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है। ज़िक्र आयत का भी है और अस्माउल हुस्ना में से किसी एक, दो या तीन और इससे ज़्यादा अस्मा का भी है। ज़्यादातर एक इस्म इलाही का ज़िक्र किया जाता है। कुछ लोग दो इस्म इलाही को मिलाकर और कुछ तीन को मिलाकर भी ज़िक्र करते हैं। अपनी अपनी पसंद की बात है। जो इसम दिल के करीब आ जाए ज़िक्र उसी का है। ज़िक्र उस्ताद भी देता है, अगर उस्ताद ना हो तो खुद भी किया जा सकता है, अगर कोई हर्ज नहीं। ज़िक्र अनगिनत है, इसमें तस्बीह नहीं, विर्द है, इसे गिना नहीं, पढ़ा जाता है और बेहद हिसाब पढ़ा जाता है। अल्लज़ीना यतज़क्करूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिलन सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। वो जो अल्लाह को खड़े और बैठे और करोट पर लेटे याद करते हैं और आसमान और ज़मीन की पैदाइश में फ़िक्र करते हैं, कहते हैं ए हमारे रब, तूने ये बेफ़ायदा नहीं बनाया तो सब ऐबों से पाक है, सो हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा। जो भी इसमें इलाही ज़िक्र के लिए चुन लिया जाए उसे हर वक्त हर हालत में पढ़ना होता है। ज़िक्र अल्लाह से राब्ता करने, कांटेक्ट होने के लिए सबसे बड़ा रास्ता है। अल्लाह का ज़िक्र अल्लाह को याद करते करते अपनी महदूद हस्ती को फरामोश करता है। इसकी तकरार से दिल गुनाहों के अलाज से पाक हो जाते हैं। पिछले बाब में सोच की दो अक़साम का ज़िक्र किया है। पहले किस्म में एक तस्वीर, इमेज की सूरत जहन में उभरती है और इस तस्वीर को जवाब देने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए सोच की दूसरी किस्म जहन में एक ना सुनाई देने वाली आवाज़ की सूरत उभरती है। इसे माइंड चैटर कहा जाता है। ज़िक्र इस आवाज़ को आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस अंदाज में खुद से बदल देता है, रिप्लेस कर देता है। यह आवाज़ खामोश हो जाए तो गैर ज़रूरी सोच की सारी ताकत ख़त्म हो जाती। इसे जवाब देने वाला कोई नहीं होता तो ये अज़ खुद फ़ना हो जाती है। तस्बीह की तरह ज़िक्र पर भी अर्तकाज़ हरगिज़ नहीं किया जा सकता, वरना नुकसान हो जाता है, रिजत पड़ती है। जहन को सोचकर आज़ाद और ढीला छोड़ देना होता है और बस अल्लाह को याद करना होता है। सोच के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी होती। शुरू में जहन ऐसा ही चंचल होता है, सबका ऐसा ही होता है। ये जो ज़िक्र चली और लसानी, माफ़ी और कल्बी की अक़साम बयान की जाती है, ये असल में एक ही ज़िक्र की मुख्तलिफ़ मनाजिल होती हैं। ये ज़िक्र के दर्जात हैं। ज़िक्र लसानी पहला दर्जा है और कल्बी आखिरी समझा जाता है। कल्बी से आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन वो तहरीर के अहाते में आने वाला नहीं है। लफ्ज़ कमज़ोर है, अज़ ताकतवर है। ज़िक्र की शुरुआत हो चुकी है। दरमियानी आहिस्ता आवाज़ से किया जाता है। कोई मखसूस तरीका नहीं है
کہ ایسا کرنا ہے یا ویسا کرنا ہے، تیز یا آہستہ پڑھنا ہے، اپنی مرضی ہے۔ نفس کا اپنا مزاج ہے، اسی مزاج سے شروع کرنا ہوتا ہے۔ تیز پڑھا جائے تو انگزائٹی کی نشانی ہے، مزاحمت نہیں کر سکتے۔ نفس کی حالت تیز ہے تو تیزی ہی سے پڑھا جائے گا۔ کسی کی آواز درمیانی ہوتی ہے، کوئی سرگوشی میں پڑھتا ہے، پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بس شروع کر دینا چاہیے۔ فطرت خود بخود سمجھا دیتی ہے۔ انداز کے طور پر اتنا کافی ہے کہ شروع ہمیشہ تھوڑے سے کرنا ہے اور کم از کم 10 تسبیحات 1000 بار صبح اور شام۔ تسبیحات شروع ایک اچھا آغاز ہے۔ ابتدا میں تسبیح پر گن کر کرنا چاہیے۔ سب سے اہم کام یہ ہے کہ نفس کو اس کی عادت ہو جائے۔ اندازہ 3 ماہ تک تسبیح پر ہی رہنا چاہیے۔ جب صبح کی 10 تسبیحات ہو جائیں تو رات کی تسبیحات سے پہلے دن میں چلتے پھرتے کسی بھی وقت یہ اندازہ پڑھنا چاہیے۔ شروع میں نفس بہت مزاحمت کرتا ہے، بہت بھولتا ہے۔ بھول جائے تو یاد آنے پر 2 بار شروع کر دینا چاہیے۔ پھر اللہ کی یاد یہ اچانک نہیں، آہستہ آہستہ آنی شروع ہوتی ہے، دھیرے دھیرے بڑھتی ہے۔ شروع میں نفس دنوں تک بھولتا ہے، پھر ایک دن میں کئی بار کئی گھنٹے بھولتا ہے، پھر گھنٹے میں کئی منٹ بھولنے پر آتا ہے، آخر کار پھر کچھ لمحے رہ جاتے ہیں جب اللہ کی یاد سے نفس غافل ہو جاتا ہے۔ یہ لمحے بھی جلد یا بعید اللہ کی محبت میں فنا ہو ہی جاتے ہیں۔ یہ سب ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی سائیکل چلانا سیکھے تو شروع میں ہر شے بھول جاتا ہے۔ کبھی پینڈل چلانا بھول جاتا ہے، پینڈل یاد آ جائے تو بریک لگانا بھول جاتا ہے، گرتا ہے، پھر یاد کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ انسان بے پرواہی سے سائیکل چلاتا جاتا ہے اور ارد گرد کے مناظر میں کھویا ہوا ہوتا ہے، سائیکل ہی بھول جاتا ہے۔ کمال کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ سائیکل چلا رہا ہو، سائیکل چل رہا ہے، سب بھول جاتا ہے، سب آٹومیٹک ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ذکر ہے، شروع میں بہت بھولتا ہے، پھر کوئی بھولنا چاہے بھی تو بھلا نہیں سکتا، آٹومیٹک ہو جاتا ہے۔ اسے ذکر کا جاری ہو جانا کہتے ہیں۔ پہلے تفصیل سے اس موضوع پر بات ہو چکی ہے۔ ہمارے اذہان میں بنے ہوئے ہوتے ہیں، بچپن سے ہمارے ذہن میں چھوٹے بڑے پروگرامز تکرار سے انسٹال ہوتے ہیں۔ کسی بھی نئی عادت کو اختیار کرنے کے لیے اس کی تکرار مسلسل لازم ہے۔ جیسے اگر کسی کو بڑے ہو جانے پر کار چلانا سیکھنا ہو تو اسے اس پریکٹس، محنت اور تکرار کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے بچپن میں سائیکل چلاتے ہوئے پڑی تھی۔ اللہ نفس کے پیٹرن کا خالق ہے، جانتا ہے کہ اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے، اس لیے اس نے ذکر چیٹنگ کی فضیلت بخشی اور اسے خود تک آنے کا راستہ بتایا۔ پہلے بھی لکھا ہے، تکرار ذہن کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ اللہ نے انسان کی اس کمزوری کو ذکر سے طاقتور کرنے کا راستہ بیدار کیا ہے۔ باقی زندگی کی ہر قسم کی تکرار اپنی انتہا پر کمزوری میں سے ہے۔ جب سارا دن زبان ذکر کی عادی ہو جائے پھر تسبیح پر ذکر کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اب ان گنت ذکر کا وقت ہے، اللہ بے حساب بھی عطا کرتا ہے، تو اب انسان اس محبت کے جواب میں اپنے خالق کو بے حساب یاد کرے گا۔ یہ مقام ذکر لسانی ہے، جسے جیسے ذکر کی عادت بڑھتی جاتی ہے، ذکر دیکھتا ہے، اسے خود بخود ذکر کرنے کا طریقہ اور سلیقہ آتا جاتا ہے۔ بلند آواز سرگوشی میں بدل جاتی ہے، پھر سرگوشی بھی ختم ہو جاتی ہے، اب صرف ہونٹ ہلتے ہیں اور زبان ہلتی ہے، اسے کہتے ہیں ذکر پکایا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ مشقت ہے، کوشش ہے، ایفرٹ ہے، خود پڑھنا ہوتا ہے، شعوری کوشش ہوتی ہے، زور لگتا ہے، ذہن تھکتا بھی ہے، مگر چونکہ عادت بن چکی ہوتی ہے اس لیے بڑھتا رہتا ہے۔ جب پڑھتے ہوئے کوئی عرصہ گزر جائے تو آہستہ آہستہ ذکر کا طریقہ بدلنے لگتا ہے۔ ذکر پڑھتے پڑھتے انسان سو جائے اور اچانک آنکھ کھلے تو اسے احساس ہوتا ہے، اور اگر کر رہا ہے ذکر، استعداد بڑھنے لگتی ہے۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے، کسی کی بات سنتے ہوئے اچانک احساس ہوتا ہے ذکر ہو رہا ہے، اب خفی شروع ہوتا ہے، یہ دوسری منزل ہے۔
ذکر کرتے کرتے ایک دن اچانک یہ احساس ہوتا ہے کہ ہونٹ بند بھی ہوں تو بھی زبان سے ذکر جاری ہے۔ یہ بڑی ترقی ہوتی ہے، اب بہت بڑی سہولت مل جاتی ہے۔ اب شعوری کوشش سے بڑھ کر بات رسائی کو پہنچنے لگتی ہے۔ خفی سیکھنے کا طریقہ صرف چلی کرنا ہے۔ براہ راست جو لوگ دوسری منزل سے شروع کرتے ہیں وہ بہت جلد تھک کر اکتا کر ذکر چھوڑ دیتے ہیں۔ مافی ذکر شروع ہو بھی جائے اور پورا مافی ایک دن نہیں ملتا۔ پہل کبھی ہونٹ ہلتے لگتے ہیں، کبھی بند ہو جاتے ہیں، ایسے کافی مدت چلتا ہے، پھر زبان بھی رک جاتی ہے۔ اب خفی قائم ہوتا ہے، اب ذہن میں ذکر شروع ہو جاتا ہے، اب شعوری کوشش سے مکمل نجات ملتی ہے۔ ذکر خفی کا چل جانا حیرات کر دینے والا تجربہ ہوتا ہے۔ اب آپ ذکر کر نہیں رہے، صرف سن رہے ہیں۔ آپ کی وہ آواز جس سے آپ اپنے خیالوں سے بات کرتے ہیں وہ ذکر کرنے لگتی ہے۔ اب مشقت ختم ہو جاتی ہے، اب شعوری کوشش کا عمل دخل ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہر وقت ذہن کے سینٹر میں ذکر سنائی دیتا ہے۔ یہ وہ آواز ہوتی ہے جس کا ارتعاش کوئی نہیں ہے، صرف سماعت ہے۔ آپ اور صرف آپ ہی اسے سن سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی عیش ہے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، سنتے بولتے، ہر وقت حتیٰ کہ سوچتے ہوئے بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اب یاد کرنا پڑ نہیں رہا ہوتا، اب یاد آ رہی ہوتی ہے۔ یہاں ایک مدت جتنی بھی خدا کی مرضی ہو گزرتی ہے، پھر ذکر قلبی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ وہ ذکر قلبی نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر روحانیت کے نام نہاد ٹھیکیدار بتاتے ہیں، قلب پر توجہ کر کے اللہ اللہ کہہ رہا ہو اور یوں۔ یہ ارتکاز کا جھوٹ فریب ہے، یہ کوئی قلب کا جاری ہونا نہیں ہے۔ اصل ذکر قلبی کی کیا ہی شان ہے۔ کچھ بہت زیادہ پڑھنے والے کہتے ہیں جب ذکر حنفی لگاتا رہے تو آہستہ آہستہ وہ اسم جو ذکر کرنے کے لیے پڑھا جا رہا ہے، اس کی وہ آواز جو اندر سنائی دے رہی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہونے لگتی ہے اور ایک ڈنڈے ساز میں بدلنے لگتی ہیں۔ اسے چنچناہٹ کی آواز بھی کہا جاتا ہے، کسی سریلی چڑیا کے چہچہانے کے دور سے آتی ہوئی مدر آواز جو انسان کو بے خود کرنے لگتی ہے۔ اب ہر وقت بس یہی چنچناہٹ سنائی دیتی رہتی ہے، یہ آواز پورے وجود میں سنائی دیتی ہے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ پورا وجود یہ مدر آواز سن جاتا ہے۔ یہ قلبی ہے، واللہ عالم۔ اللہ جو چاہے بندے کو عطا فرمائے۔ دو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس وقت ہر لالچ سے خود کو پاک رکھے، اللہ کو صرف اور صرف اخلاص سے یاد کرتا رہے، جلی لسانی معافی اور قلبی کے چکروں میں ہرگز نہ پڑے۔ ان کے بارے میں یہاں بیان کا مقصد صرف اور صرف علم حاصل کرنا ہے۔ جب ذکر لسانی شروع کیا جائے اور عادت بن رہی ہو تو اس دوران یہ کوشش بھی کرنا چاہیے کہ دن میں 1 سے 2 بار تنہائی میں بیٹھ کر ذکر کرنا چاہیے، تقریباً 1 سے 2 گھنٹے تو ضرور کرنا چاہیے۔ یہ ہرگز کوئی مشقت نہیں اور نہ ہی اس میں ذکر پر فوکس کرتا ہے۔ اس کا مقصد صرف اس نفس کی مزاحمت اور سرکشی کے زور کو حقیقت تجربے کی نظر سے دیکھنا ہے۔ کسی نے نفس کی سرکشی کی محیط طاقت دیکھنی ہو تو تنہائی میں خود کو کونے میں بیٹھ جائے اور اللہ کے ذکر میں لگ جائے۔ آنے دے جو بھی سوچ آتی ہے، ہرگز سوچ کو مت روکے، بس ذکر کرتا رہے۔ وہ خوب دیکھ لے گا اس کا نفس اللہ کا کتنا بڑا دشمن ہے۔ اگر 1 گھنٹہ ذکر کرنے کا ارادہ کیا ہے تو نفس 1 گھنٹے میں زندگی دوبر کر دیتا ہے۔ اپنی بے چینی اور ڈپریشن کو دیکھنے کا اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں۔ نفس جسم کو ستائے گا، درد، بے چینی، خارش، گھبراہٹ اور نہ جانے کیسے کیسے احساسات اور جذبات پیدا کرے گا۔ کبھی اسے بھوک لگے گی، کبھی پیشاب پاخانہ آئے گا اور کبھی کوئی بہت ضروری کام یاد آئے گا اور کچھ نہ کر سکا تو سر گھما کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دے گا۔ اس مقام پر انسان دیکھے گا اس کے اور جانور کے نفس میں کس قسم کی حیران کن مشابہت ہے۔
اس دوران شیطان نفس کے ساتھ مل کر بے پناہ طاقتور حملے کرے گا۔ بیٹھے رہیں، جہاد نفس کا میدان گرم ہے۔ اپنے دشمن کی کھلی اوقات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تاکہ کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے۔ صرف آئیڈیا ہے کہ 3 ماہ صبح شام کم از کم 1 گھنٹہ اگر تنہائی میں ذکر کیا جائے تو بے حد فائدہ ہوتا ہے، باقی یہ ہرگز ضروری نہیں۔ اگر طبیعت نہ مانے تو نہ کریں، بس زبان سے پڑھتے رہیں۔ بیٹھنا ضروری نہیں ہے، ہرگز ضروری نہیں۔ یہ صرف ایک تجربے کے طور پر ذاتی آئیڈیا دیا ہے۔ جب ذکر پر زبان اچھی طرح قائم ہونے لگے تو ایک اور ٹیکنیک بھی نہایت عمدہ ہے۔ اپنی سوچوں کو ذکر پر قربان کرنا شروع کریں۔ مثال کے طور پر نفس کوئی فلم دیکھنے کی سوچ پیدا کرتا ہے تو اس سوچ کو ذکر پر قربان کریں۔ اس طرح تمام غیر ضروری، گمراہ کرنے والی، بےہودہ اور نفوسوں سوچوں کو ذکر پر قربان کرنے کی عادت بنا لیں۔ حیرت انگیز سرعت سے نتائج ملنے لگیں گے، پھر آہستہ آہستہ بات اس مصرعے کے مصداق ہو جائے گی: میں جہاں کی ساری خوشیاں تیرے نام پہ لٹا دوں۔ ذکر کے بارے میں ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب کہیں نہیں ملتا، اور یہ کہ ذکر کیا جائے کہ منزل نظر آنے لگے۔ ذکر کے اثرات، فضائل، نتائج کتنی دیر میں سامنے راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ واضح ہو کہ اب جو بھی بیان کیا جائے گا اس پر یقین کرنے، اندازہ قائم کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ذکر اللہ کا اس پر یقین کرنے کا ہے، اس کے لیے ہے، وہی دینے والا ہے، اس کی مرضی ہے، جب بھی جی چاہے گا کسی کو رسائی سے نواز دے گا۔ وہ دلوں کے حال جانتا ہے، اسے سب پتہ ہے کس کو۔ بہرحال ایک مقدار معین کر لی جائے تو سمجھنے میں قدرے آسانی بھی ہو جاتی ہے اور ذہن کے لیے ایک ٹارگٹ بھی بن جاتا ہے۔ یا رحیمو کے 6 حروف ہیں: یہ، الف، ر، ح، ی، م۔ اس کے لیے حساب سے کم از کم بھی پوچھ کر 6 کروڑ بار تو اس اسم کو لازمی پڑھ لینا چاہیے تاکہ پڑھنے والوں کی گنتی میں تو آ جائے۔ اب 10,000 بار روزانہ اگر پڑھا جائے تو ایک مہینے کا 3 لاکھ بار ذکر ممکن ہونا دکھائی دیتا ہے۔ ایک سال کا 26,12,000 پڑھا جائے تو 15 سے 16 سال میں یہ تعداد پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ اب اس میں غیبی امداد ملنے کا بھی بہت زیادہ امکان ہوتا ہے۔ عادت بن جانے کے بعد چونکہ اسم ایک ہے اس لیے اس کی تکرار دن رات ہونے لگتی ہے۔ اس دوران معافی شروع ہو جاتی ہے اور اللہ کشائش دیتا ہے، ذکر کو قبول فرماتا ہے، تو سوتے جاگتے ایک اسم کا ورد 100 سے 300 تسبیحات بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں رہ جاتی۔ پڑھنے والے تقریباً 20,000 بار سے بھی زیادہ ایک اسم الہی کو آرام سے روزانہ پڑھ لیتے ہیں۔ یوں یہ 15-16 سال کا سفر 7 سال تک آ پہنچتا ہے، اور اگر نیند کے دوران ہونے والا ذکر بھی اس میں شامل ہو جائے تو 3 سے 4 سال کی ساری بات ہے۔ کسی نہ کسی طور پر 3 سے 4 سال اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے تو ہر شے بدل جاتی ہے۔ مشاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ ہی کسی ارتکاز کے جہنم سے جلنے ہوئے گزرنا پڑتا ہے۔ سب سے آسان رستہ ہے، تھوڑا طویل ضرور ہے مگر سب سے دیرپا اور زبردست نتائج والا ہے۔ جس میں ہمت ہے، جس میں اللہ کو پانے کی طلب ہے، بے قراری کی انتہاؤں کو چھو رہی ہے، وہ سیدھا ذکر شروع کرے اور پھر اسے اپنی انتہا پر پہنچا دے۔ بس اتنا سا رستہ ہے۔ جب ذکر میاں محمد بخش کے شہر پر پورا اترے، گل وچ پھا گماں دا گت کہ ذکرو کھچ مدانی، ہمت نال محمد بخشا آیا مکھن جانی۔ باقی ساری پیچیدگیاں ہم جیسے سست وجود کامل اور دنیا داری کے جنجال میں سر تا پیر الجھے لوگوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی ذکر میں خود کو فنا کر دے، مٹا ڈالے تو اسے اور کچھ نہیں چاہیے، نہ کوئی مشاہدہ، نہ کوئی مراقبہ،
وہ اللہ کا ہو جائے گا اور اللہ اس کا ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ ذکر کا دل اگر اخلاص سے تہی دامن ہو تو اس قدر سخت مجاہدے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ ذکر کے ساتھ ساتھ نفس کا تزکیہ اور اخلاص لازم ہے، ہر حال میں لازم ہے۔ استعداد کو بیان کرنے کا مقصد ان لوگوں کے علم میں اضافہ کرنا ہے جو تھوڑا سا ذکر کر لینے کے بعد حیران ہونے لگتے ہیں کہ اثرات دکھائی نہیں دے رہے اور تھک ہار کر اکتا کر ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ اتنا پڑھنے کے بعد بھی کچھ حاصل ہوتا ہے۔ جن کی فطرت سعید ہوتی ہے وہ تھوڑا سا پڑھتے ہی بلندیوں کو چھو لینے لگتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے مزاج کے سختی بہت زیادہ ذکر سے آہستہ آہستہ اصلاح کو حائل ہوتی ہے، تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ بس اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی تلاش کے سفر میں یہ وہ مقام ہے جہاں انسان جب پہنچتا ہے تو اسے دو راستے آگے جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تک آنے کا واحد ذریعہ صرف اور صرف عقل ہے، لیکن عقل یہاں تک پہنچتی ہے تو حیران، پریشان اور بے بس ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر عقل کا سب سے دشوار اور سخت امتحان لگتا ہے۔ عقل کی فطرت ہے کہ صاف، سیدھا اور آسان رستہ چھوڑ کر ہر قسم کی پیچیدگی میں الجھنا۔ اس مقام پر عقل کا سب سے دشوار اور سخت امتحان لگتا ہے۔ عقل کی فطرت ہے کہ صاف، سیدھا اور آسان رستہ چھوڑ کر ہر قسم کی پیچیدگی میں الجھنا چاہتا ہے۔ یہاں سے نکلنے والا پہلا رستہ عقل کا ہے۔ عقل دلائل دیتی ہے، فائل کرتی ہے، شک کرتی ہے، خوف کھاتی اور اندیشے پالتی ہے۔ اگر اتنا پڑھنے کے باوجود اللہ نے انسان کو عقل دی اور انسان کو اللہ ملا تو کیا ہوگا؟ عقل ہمیشہ اللہ کو ثبوت کی مدد سے ڈھونڈنے ہی رہنا چاہتی ہے۔ عقل کسی جذبے پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ دوسرا راستہ محبت کا ہے۔ یہاں محبت کا عقل سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ محبت کہتی ہے کہ اپنے رب پر اعتبار کر کے اپنا معاملہ اسے سونپ دے۔ یہ بڑی کشمکش والا مقام ہے۔ انسان چونکہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے اعلیٰ شعور کا مالک بن چکا ہوتا ہے، اس لیے خوب جانتا ہے کہ روحانیت کے راستے پر اسے اور جو چاہے مل جائے، خدا تک رسائی محال ہے، لیکن دوسرے راستے کو اسے دیکھ کر خوف آتا ہے۔ یہ راستہ انجانا ہے۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو اپنی اصل میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس پر سفر کرنے کا مطلب ماسوا کو جاتا ہے اور ماسوا نفس دہشت کھاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ اور رسول کی محبت کے سوا اور کوئی نہ تو مددگار ہے، نہ ہی پار لگانے والا ہے۔ یہ استاد کا کام نہیں ہے۔ استاد رہنمائی کرتا ہے، لیکن یہاں سے خود گزرنا ہے۔ نیت اگر خالص ہو، اللہ مہربان ہو تو یہ وقت سالک تک ضرور آتا ہے کہ اسے اللہ کی محبت میں اس ماسوا کو دجانا ہوتا ہے۔ عقل یہاں تک لاتی ضرور ہے، مگر اس سے آگے عقل نہیں، محبت رہنما ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے کھو تماشائے اب یام ابھی۔ عقل اور علم پر اب محبت کا رنگ غالب آ جاتا ہے۔ وہی عقل جو اللہ کو علم کی مدد سے تلاش کر رہی تھی، اب محبت کی شمع فروزاں کیے تلاش خدا کے سفر میں آگے بڑھتی ہے۔ اب ساری زندگی اللہ کو ہر لمحہ یاد کرنا ہے، بغیر کسی طلب لالچ کے، بس اس کی محبت میں اسے یاد کرنا ہے۔ جسے کوئی بچہ بہت چھوٹی عمر میں اپنے باپ سے بچھڑ گیا ہو اور بڑا ہو جانے پر اسے باپ کا چہرہ یاد نہ آتا ہو، بس اتنا پتہ ہو کہ اس کا باپ یہیں کہیں اسی دنیا میں موجود ہے۔ وہ بچہ اسی احساس کے سہارے اپنے باپ کو یاد کرتا ہو۔ ایسے ہی انسان کا خدا سے یاد رشتہ بنتا ہے۔ انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس کا رب ہر جگہ موجود ہے، صرف اسے دکھائی نہیں دیتا۔ اسی احساس کی محبت میں ذاکر اللہ کو ہر لمحہ یاد کرتا ہے۔ اللہ کہیں نہیں کھویا، وہ تو ازل سے ابد تک ہر جا ہے اور رہے گا۔ انسان کھو گیا ہے اور اسے مرنے سے پہلے اپنے اصل تک، اپنے ماخذ تک ہر حال میں پہنچنا ہے۔ پھر جب حج کے ارکان
ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے یا اس سے بھی بڑھ کر یاد کرنا۔ پھر بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ بات طے ہے کہ جب کوئی اللہ کی یاد اس محبت کے راستے پر قدم رکھ دیتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے تو اکیلا کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہر اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے، ہر صورت ہوتا ہے جو خلوص دل سے اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے۔ سامنے کی بات ہے، دنیا کا سارا سسٹم دھوکے فریب کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ یہ شخص بھی اللہ کی طلب پیدا ہونے سے پہلے اس دنیاوی سسٹم کا ایک حصہ تھا۔ اب یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا، مکاری چال بازی سے تائب ہے۔ اب اسے عالی شان مکانات، بڑی گاڑیاں، کروڑوں اربوں کا بینک بیلنس نہیں چاہیے، اسے اللہ چاہیے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ دنیا اس شخص سے پیچھے ہٹنے لگتی ہے، بیزار ہونے لگتی ہے، خائف ہو جاتی ہے، سارے اپنے اسے چھوڑنے لگتے ہیں۔ پیسہ، جائیداد، روشن مستقبل، دنیا سے متعلقہ ہر آسائش میں اسے آزمائش کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ بے حد تکلیف زدہ عمل ہے۔ پہلے اسے تنہا چھوڑا جاتا ہے اور پھر بلا دیا جاتا ہے، نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بے پناہ تکلیف دہ ہونے کے باوجود یہ سارا پروسیس انتہائی ضروری ہے۔ یہ سارا عمل انسان کو جگانے کے لیے ہے، اور جو اللہ کے ساتھ دوسرا خدا مقرر کرتے ہیں سو عنقریب معلوم کر لیں گے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ تیرا دل ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں، سو تو اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ کیے جا اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہ حقیقت اور دھوکے کے درمیان اس پردے کا اٹھ جانا ہے جس کے آنکھوں پر پڑا رہنے سے آدمی دنیا داری میں اللہ سے غافل ہو کر مست رہتا ہے۔ اب بس یہ بے نام و نشان باقی رہ جاتا ہے، اللہ کی یاد رہ جاتی ہے اور ایک مٹا ہوا سا انسان رہ جاتا ہے۔ یہ ایسی سحر آفری داستان ہے جو اسے جانتے ہیں بس وہی اسے جانتے ہیں۔ یہ وہ حقیقت منتصر ہے جو کبھی لباس مجاز میں نہیں آتی اور نہ ہی کسی غیر پر یہ حقیقت کھلتی ہے۔ یہ بید اس پر کھلے گا جو اللہ کو اپنا سب کچھ مان لے گا۔ یہ وہ مقام معرفت محبت الہی ہے۔ جو اس تک نہیں پہنچتے انہیں اس کا کوئی حال معلوم نہیں، اور جو پہنچ جاتے ہیں وہ بتانے کے لیے کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ یہاں زبان بندی ایسی سخت ہے کہ پوری جان کا زور لگا کر بھی کوئی بتانا چاہے تو ایک لفظ نہیں بتا سکتا، کیونکہ لفظ صرف مادے کو بیان کر سکتا ہے، غیر مادی دنیا حواس سے پرے ہے۔ یہ مقام عقل دانش کی پہنچ سے دور ہے۔ عقل یہاں تک لا سکتی ہے، بے شک لا سکتی ہے، صرف عقل شعور سے ہی اس مقام تک رسائی ہے، لیکن اس مقام سے آگے عقل نہیں جا سکتی۔ یہاں عقل اپنی انتہا پر جا کر پہنچتی ہے، اسے آگے علم کے نہیں محبت کے قدم جاتے ہیں، آگے آگے جومتا جاتا ہے وہ معشر خرام، پیچھے پیچھے نقش جا کو چومتا جاتا ہوں میں۔ ذکر اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں دان کر دینے کا نام ہے۔ اس بحر بیکرا کی موجوں کے حوالے سے جب خود کو کر دیا جاتا ہے سوائے اللہ کے اور جب کچھ باقی نہیں رہتا تب پردہ اٹھتا ہے۔ یہاں تو ذکر قلبی تک ہی معلوم ہے، جو قبول کر لیے جاتے ہیں وہ جانتے ہوں گے آگے اور کیا کیا ہے۔ حضور نے اس راہ پر چلنے والوں کو بشارت تو دی ہے، اب اگر پھر بھی کسی کو چلتے تعمل ہے تو کیا کیجیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن باتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل باتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا بن جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے
اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتی تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ بات ساری محبت کی ہے۔ جسے اللہ سے ایک بار محبت ہو جائے اسے کبھی دنیا کی کسی بھی شے سے ویسی محبت نہیں ہو سکتی جیسی وہ اللہ سے کرتا ہے۔ ہر منزل عقل سے سر ہوتی ہے۔ عقل کے بغیر کوئی زندگی نہیں، مگر اللہ کی یاد اس کی محبت سے ہی ممکن ہے۔ عقل ذکر تک لے کر آتی ہے، تھوڑا بہت ذکر کرو ابھی لیتی ہوں، مگر ذکر کی انتہا صرف اور صرف محبت الہی سے ہی ممکن ہے۔ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں، دل بینا بھی خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں، جو ذکر کو بے حد و حساب کر دے وہ جوان مرد ہے۔ ذکر کرنے والوں کو جسم سے خوشبو آنے لگتی ہے، اللہ کہتا ہے کہ ان کی جلدیں نرم ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہی نے بہترین کلام نازل کیا ہے، یعنی کتاب باہم ملتی جلتی ہے، اس کی آیات دہرائی جاتی ہیں جس سے خدا ترس لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل یاد الہی کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ذریعے سے جسے چاہے اوپر لے آتا ہے، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے اوپر لانے والا کوئی نہیں۔ ذکر جب ہر شے سے زیادہ ہو جائے، بلندی پر برقرار ہے، تب بات بنتی ہے۔ یہ کام بڑی ہمت سے کرنے والا ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ بذات خود ہے۔ ذکر سے آگے صرف اللہ ہے، اور اپنے رب کا نام لیا کرو اور سب سے الگ ہو کر اسی کی طرف آ جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ایک راستے پر چلے جا رہے تھے کہ آپ کا ایک پہاڑ کے قریب سے گزر ہوا جس کو جمدان کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا چلتے رہو، یہ جمدان ہے۔ مفرودون لوگوں سے الگ ہو کر تنہا ہو جانے والے بازی لے گئے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول مفرودون سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں۔ ذکر ان شاہینوں کے لیے ہے جو بازی جیت لینا چاہتے ہیں، وہ جو خود ہی اس طلسم ہوش اربا کو اللہ کے نام سے توڑ ڈالنے کی بےکرا ہمت رکھنے والے ہیں۔ یہ بازی خوش نصیبوں کی ہے، اسے خوش نصیب ہی جیت سکتے ہیں۔ اللہ اس کتاب کے پڑھنے والے اور لکھنے والے کو یہ عظیم خوشی نصیبی عطا فرمائے کہ اس کے بغیر ساری زندگی کا یہ سفر رائے گاہ ہی تو ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تم کو دیوانہ کہیں۔ ہم جیسے عام لوگ جو اس قدر ہمت اور طاقت خود میں نہیں پاتے، نہیں چاہیے کہ مشاہدہ حق کے ساتھ تسبیحات اور ذکر جاری کرے۔ مشاہدے سے جو انرجی حاصل ہو اسے ذکر میں لگائے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ذکر کے جتنے بھی طریقے بتائے جاتے ہیں جن میں دھیان، تصور، ارتکاز شامل ہوتا ہے، ان سے کوسوں دور بچ کر رہنا ہی عقل مندی ہے۔ پس مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ یہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے تسکین ہوتی ہے، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دل تسکین پاتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کرو، اور جس نے اپنے رب کی یاد سے منہ موڑا تو وہ اس سے سخت عذاب میں ڈالے گا۔ اور جو لوگ جب کوئی کھلا گناہ کر بیٹھیں یا اپنے حق میں ظلم کریں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے بخشش مانگتے ہیں، اور سوائے اللہ کے اور کون گناہ بخشنے والا ہے، اور وہ اپنے کیے پر اڑتے نہیں اور وہ جانتے ہیں۔ ایسے آدمی جنہیں سوداگری اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز کے پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، اسے دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان متعین کرتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی رہتا ہے۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو کوئی ایسا کرے سو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بے شک جو تیرے رب کے ہاں ہے وہ اس کی بندگی سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاک ذات کو یاد کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ بھلا جس کا سینہ دین اسلام کے لیے کھول دیا ہے سو وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی میں ہے۔ سو جن لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے ان کے لیے بڑی خرابی ہے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔
بے شک اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں اور ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں، فرما بردار مردوں اور فرما بردار عورتوں، سچے مردوں اور سچی عورتوں، صبر کرنے والے مردوں اور صبر کرنے والی عورتوں، اور عاجزی کرنے والے مردوں اور عاجزی کرنے والی عورتوں، اور خیرات کرنے والے مردوں اور خیرات کرنے والی عورتوں، اور روزے دار مردوں اور روزے دار عورتوں، اور پاک دامن مردوں اور پاک دامن عورتوں، اللہ کو بہت یاد کرنے والے مردوں اور بہت یاد کرنے والی عورتوں کے لیے بخشش اور بڑا اجر تیار کیا ہے۔ اور جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا تو اس کی زندگی بھی تنگ ہوگی اور اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں، شکریہ۔